बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जनाब अली बिन गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि कल अलीमा खानम साहिबा ने एक स्टेटमेंट दे दी कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया है मुशावरत किए बगैर बजट पास करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। उसके बाद पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरे मुल्क की सियासत में एक नई हलचल है। आज अली बिन गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बात करते हुए यहां तक कहा कि जिसने ये कमेंट किया कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया, उससे जाकर पूछे, जाके पूछ लो ना। जो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ। इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं उनकी उम्मीद जरूर करते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का हूँ, वो इमरान खान। मुख्तलिफ जराए डिफरेंट इंफॉर्मेशन कोट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक मुशावरती कमेटी बनाई थी, उनको बुलाया गया था मुलाकात के लिए, और यहाँ तक कहा गया था कि अगर मुलाकात नहीं होती तो डाला जेल के बाहर एहतजाज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट पहले जाया जाए। बट किसी चीज के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। सवाल आज ये पैदा होता है कि जो अलीमा खानम साहिबा ने इमरान खान साहब की हमशीरा है, जिनकी अपनी स्टेटमेंट है कि क्या इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है, इसी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, हाफिज एहसान खोखर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून है, और जनाब हमाद हसन साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हमाद साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। रीजन कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर हमाद हसन साहब ने काफी सारी पेशीनगोइयां पहले से की हुई थी। हमाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साकिब। हमाद भाई, ये जो पेशीनगोइयां आपने काफी सारी की हुई थी वो एज इट इज होती जा रही हैं, ये जरा आगे भी बताइए कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज कमिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। देखिए, जो जिस तरह मामलात को चला रहे हैं गंडापुर साहब, तो उसने हमें सहाफ़ी से ज़्यादा नजूमी बना दिया, और नजूमी भी ऐसा कि सामने के मामलात दिखाई दे रहे हैं और उस पर हम बात करते हैं, फिर ज़ाहिर ठीक ही साबित होते हैं। देखिए, इस वक्त तो पीटीआई के अंदर एक गैप और एक दरार मुकम्मल तौर पर नुमाया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। गंडापुर जो कुछ कर रहे हैं, बज़ाहिर जो कुछ वो दिखा रहे हैं, अमली तौर पर उसके बिल्कुल मुखालिफ हो रहा है। यहाँ पर तो पंजोता साहब बैठे हैं, वो बात करेंगे, लेकिन कोर कमेटी और सियासी कमेटी का इजलास होता है तो उसमें तो एजेंडे सरफरस्त बजट होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, क्योंकि एक ही सूबा है जो इस वक्त पीटीआई वहाँ पे रूल कर रही है, लेकिन बजट डिस्कस ही नहीं होता। फिर गैर मुतवक्की तौर पर, हालांकि मेरे लिए तो गैर मुतवक्की नहीं था, आपने देखा मैंने पहले से बताया था कि बजट पास करेंगे और असेंबली भी नहीं टूटेगी, लेकिन वो फिर असेंबली का इजलास बुलाते हैं, बजट पास करते हैं, न कटौती की तहरीकें आती है, न असेंबली टूटती है, कुछ भी नहीं होता, और वही कुछ होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर गो के गंडापुर को एक बरतरी हासिल है, और वो बरतरी इस हवाले से हासिल है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो MPAs हैं या मिनिस्टर्स हैं तो उनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है बल्कि बहुत सी सबूतें भी मौजूद है। ये ठेकों के मामलात हैं, मिनरल्स के मामलात हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के मामलात हैं, तो ज़ाहिर है उस हवाले से वो लोग ब्लैकमेल भी होंगे। लेकिन इस वक्त वो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बिल्कुल पीक पर है। इस वक्त भी अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान कर जाएंगे सबको वो खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम उनके सियासत को देखते हैं तो सियासी हवाले से कुछ और हो रहा है, हत्ता कि अपनी पार्टी पर भी वो गिरफ्त लूज कर गए हैं। अली अमीन गंडापुर गो के आज वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, एक ड्रामा और भी किया, जिस तरह इससे पहले बजट का ड्रामा किया, उससे पहले एक गोली के बदले 2 गोलियों का ड्रामा किया, तो आखिर कब तक ट्रक की बत्ती के पीछे कारकुनों को वो लगाते रहेंगे। सूरत हाल बहुत बिगड़ रही है पीटीआई के हवाले से, और जो संजीदा क़यादत है हैरत अंगेज तौर पर वो खामोश है, यानी बैरिस्टर गौहर दिखाई नहीं देते, शिबली फराज दिखाई नहीं देते, असद कैसर दिखाई नहीं देते। उनको तो पता भी नहीं था कि बजट पास हो गया है। वो तो कल जब सहाफियों ने पूछा उनका अजीब अभी बजट पास नहीं हुआ, उनको तो पता भी नहीं था बैरिस्टर गौहर को। यही मैं बता रहा हूँ साकिब कि इन तमाम लीडरान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। ये इमरान खान के कदर काबिल एतमाद साथी भी हैं, खुसूसन बैरिस्टर गौहर के हवाले से बात करूँ, उन्हें फौरी तौर पर पार्टी को संभाल लेना चाहिए। गंडापुर अगरचे बहुत ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त इमरान खान के साथ पसे पर्दा
اس شکل میں موجود نہیں ہے جس میں ہونا چاہیے یا جس طرح وزرائے اعلیٰ نے اسی میں ذرا پنجوتا صاحب کی ٹیک لیتے ہیں. پنجوتا صاحب, یہ بڑی آڈ سی سچویشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی کو چھوڑ کر اب صرف رسائی تک سپریم کورٹ جا پہنچی ہے, اور کل کی جو بجٹ والی ساری بحث ہے اور اس میں علیمہ خانم صاحبہ کا جو ریمارکس ہے, ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, بظاہر پاکستان تحریک انصاف تو ڈیوائیڈڈ دکھائی دے رہی ہے کہ اب پوری پاکستان تحریک انصاف جو ورکر ہے, جو کارکن ہے, وہ علی من گنڈا پور کے خلاف کھڑا ہوا. بہت شکریہ ثاقب بھائی, آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں, جب تک خان صاحب کا اعتماد ہے اس حوالے سے کہ وہ چیف منسٹر جو ہیں وہ رہیں گے, تب تک تو وہی چیف منسٹر ہیں, اور جب خان صاحب کہہ دیں گے کہ چیف منسٹر اب وہ نہیں ہیں, وہ استعفیٰ دیں یا کوئی نیا آئے, تو فوراً اس پہ عمل انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ بجٹ کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کہ 2-3 دن ٹائم تھا اس کو خان صاحب سے ملاقات کے لیے, آج بھی اور گزشتہ روز ملاقات کا دن تھا, کوشش کی جا سکتی تھی. لیکن کے پی کے اندر بھی کوئی جو ماحول ہے وہ کوئی روٹین کے مطابق نہیں ہے. جس طرح سارے سیٹ اپ کے اندر ہم رہ رہے ہیں, یہاں پر نہ قانون ہے, نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی عدالتی فیصلے ہیں, نہ کوئی سپریم کورٹ ہے, نہ کوئی ہائی کورٹ ہے, کسی کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. تو ایسی ساری صورتحال کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا. میں تو نہ تو ایم پی ہوں کے پی کا, نہ میں پولیٹیکل کمیٹی کے اندر شامل تھا, ڈیسیجن ہوا, میں تو اس کا حصہ نہیں تھا. بہرحال جب کوئی متفقہ فیصلہ آتا ہے تو ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ جب آپ کی رائے کے مطابق نہ ہو تو آپ کہیں جی کہ نہیں میں پارٹی سے علیحدہ ہو جاؤں گا یا میں علیحدہ کھڑا ہوں. پارٹی کے ساتھ ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن خان صاحب کی اپروول کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو میں ضرور کہوں گا. لیکن اس میں جو رول ہے وہ حکومت کا. ایک جملہ پنجوتا صاحب, ایک جملہ, عمران خان is deceived here. Do you agree? نہیں دیکھیں, خان صاحب نے ایسا کوئی نہیں کہا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے آ جانا چاہیے تھا میرے پاس, اور علی امین صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے ہر طرح سے ملاقات کی, لیکن میری ملاقات نہیں کروائی گئی. اور ایسی صورتحال جہاں گورنر اور وہاں ایمرجنسی لگا کے اور صدر اور یہ سارے تیار بیٹھے ہوئے تھے, میٹنگز چل رہی تھیں, تو اس صورتحال کے اندر انہوں نے پاس کرنے کی طرف بڑھنا پڑا. لیکن یہ پوچھے ضرور ان سے کہ اجازت کیوں نہیں دی گئی ملاقات کی, جب ملاقات کا حق ہے. جی مینول کہتا ہے ہائی کورٹ کا حکم ہے. اور تھرڈ بات یہ ہے کہ ابھی بھی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جائیے, جو کہ سپریم کورٹ کے لیے ہم نے پٹیشن تیار کر لی ہے, سپریم کورٹ میں دائر ہوگی. کل ملاقات کے لیے لسٹ میں نام بھی بھجوایا گیا ہے, اور جو خان صاحب کی ان پٹ ہوگی وہ بجٹ کے اندر تبدیلی کے حوالے سے وہ ایڈ کر کے تو تبدیل کر دیا جائے گا. پنجوتا صاحب 2-3 گزارشات کے جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر مینو وان عمران خان صاحب کے ورڈز کو ہم اسی طرح لینے کے, انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے, تو عمران خان صاحب نے یہ تو کہا تھا کہ میرے مشاورت کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا. اور نمبر 2, سپریم کورٹ جانے والی جو آپ بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی 2-3 انسٹرکشنز تھی, سپریم کورٹ جائیے اگر ملاقات نہیں کرواتے, اگر پھر بھی ملاقات نہیں کرواتے تو کابینہ اور ممبرز کو لے کے خیبر پختونخوا کے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں. عمران خان کی آرڈرز کو تو آپ کی پارٹی ڈیفائی کر رہی ہے, اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ. نہیں, اڈیالہ کے جیل کے باہر اسپیسیفک اس بجٹ کے حوالے, احتجاج کے حوالے سے میرے سامنے کوئی موقف نہیں ہے, نہ میرے تک کوئی ایسی انفارمیشن پہنچی. میری خود ملاقاتیں بہت محدود ہوئیں, 3-4 مہینوں کے اندر میں 2 دفعہ جا سکا. میرے پہلی دفعہ خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے جا کر کہنا ہے کہ میری مشاورت کے بغیر بجٹ پاس نہ, اور میں نے علیمہ آپا کو آ کر بات کی تھی, اور علیمہ آپا نے پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات دہرائی تھی. جب وہ یہ پوائنٹ بھول رہی تھی تو ساتھ میں نے ریمائنڈر دلوایا تھا کہ آپ بات کیجئے کہ یہ بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی مشاورت کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا. اب اس کے بعد جو پٹیشن کے حوالے سے وہ بھی میں نے, جو خان صاحب کا حکم تھا وہ میں نے منوان پہنچا دیا. جس طرح ڈائریکشنز بھجوائی جاتی ہیں, ریٹن لکھ کے بھجوایا. میرے پاس تمام ثبوت ہیں کہ آپ ہائی کورٹ بھی جائیے اور وہاں پر قرارداد بھی پیش کیجیے اسمبلی کے اندر. تو علی امین گنڈا پور صاحب سے میری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ IMF کی جو شرائط ہیں ہم اس کے حوالے سے بالکل میں نے آج کلیئر موقف دے دیا, کیونکہ آپ کی ملاقات کے بعد میری ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے خان صاحب کو بریف کیا اور میں نے کہا ہے کہ ہم IF کی شرائط کو قبول ہی نہیں کریں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی. تو جب یہ میں کہوں گا تو پھر وہ میری ملاقات کروائیں گے. لیکن یہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ملاقات نہیں کروائی, تو انہیں مجبوراً یہ کرنا پڑا. لیکن اب سپریم کورٹ ہم جائیں گے اور وہاں ملاقات کے لیے ایکسیس بھی کریں گے, اور کل بھی کوشش ہوگی کہ کل خان صاحب سے مل کے ان کا انپٹ اس کے اندر شامل کیا جائے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو تو کسی اینٹی پارٹی کی یا حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے دس مومنٹ. یہ فرمائیے گا کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا, جو گیون ٹائم تھا پیش ہونے کے بعد, جو گیون فریم ٹائم تھا, تو اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ واٹ واز دا پاسبل سینیریو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب آپ کا شکریہ. ایک تو بات یہ ہے کہ جو چیف منسٹر نے بات کی تھی
کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگانے جا رہی ہے آرٹیکل 235 کے نیچے، تو وہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جب آرٹیکل 120 کے نیچے آپ بجٹ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں تو فائنینشیل ایمرجنسی کے لیے آرٹیکل 235 انووک ہی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ آرٹیکل 235 جو ہے اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اس کی اپنا ایک پروسیس ہے، اور وہ وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں کے اوپر آپ کا جو بجٹ کی بجائے جو آپ کے فائنینشیل ہیلتھ ہے کسی پروونس کی وہ کولیپس کر گئی ہو، آپ کے اندر جو ڈسپلن ختم ہو گیا ہو، تو اس وقت پھر فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے وہ لگتی ہے، اور وہ گورنر ایک ریفرنس بھیجتا ہے اور وہ 60 دن کے لیے لگتی ہے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ سے انڈوس کروانا پڑتا ہے، بڑا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو جوائنٹ سیشن کے اندر لے کے آتے ہیں۔ اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر اسمبلی کا بجٹ جو ہے وہ چیف منسٹر، اور جب یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی دی تھیں کہ جی یہ آرٹیکل 235 کو انووک کیا جا رہا ہے، اس وقت ان کی اسمبلی کے اندر بجٹ پیش ہو گیا تھا، تو اس بنیاد پہ یہ کہنا کہ جی بجٹ کے بعد آرٹیکل 235 ہے، اگر کوئی گورنر یہ کرتا تو اس کو پہلی ڈیٹ کے اوپر ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دینا تھا یا سپریم کورٹ کے اندر، چونکہ وہ چیزیں ہی نہیں تھی یا گراؤنڈز ہی نہیں تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 235 کا ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا جو ان سائڈ ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی۔ اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر بجٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے تو یہ پروونشل گورنمنٹ کی یا کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہیڈڈ بائی چیف منسٹر کہ اس کو آرٹیکل 122 کے نیچے جا کے اس کی اپروول کروائے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس اپروول سے پہلے آپ کی سپلیمنٹری گرانٹس ہوتی ہیں جو آپ کے اینول بجٹ کا حصہ نہیں ہوتی، اور آپ اس بجٹ کے پروسیس کے اندر ان کو بھی کمپلیٹ کرواتے ہیں، اور انٹینشنلی جو ہے وہ چیف منسٹر نے کہا کہ ان سپلیمنٹری گرانٹس کو آپ لے کے نہ جائیں، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر سپلیمنٹری گرانٹس اپروو کر لی جاتی ہیں تو آرٹیکل 235 کی جو میں نے بات کی ہے وہ میرا ایک پولیٹیکل نیریٹو آگے نہیں چلے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ نہیں بجٹ پاس کر سکتی تو آٹومیٹکلی آرٹیکل 126 کے نیچے گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 4 ماہ کے لیے آپ کا ایک آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، اور اس کے اندر ایکسینشل ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو صرف خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا نہیں آتا، لہذا آرٹیکل 235 پھر بھی نہیں آتا۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ اگر اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ 30 جون تک اس کا سپینڈنگ ٹائم تھا، اور اس کے بعد فرسٹ کو اگر آرڈیننس آ جاتا ہے تو گورنر جو ہے وہ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ دے گا آپ کی اسمبلی کو۔ اگر اسمبلی کے اندر کوئی شخص جو ہے اپنی میجورٹی ثابت کر دیتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، تو پھر آپ کا ایک نئے چیف منسٹر کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بجٹ آپ پریزنٹ کر دیں تو چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈوائز تو کر سکتا ہے اسمبلی کی ریزولوشن کی جس پہ انہوں نے بات بھی کی تھی، لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہے، چونکہ ایڈوائز صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو ہاؤس کی میجورٹی حاصل ہو۔ اب یہ ہے کہ اگر ہاؤس کی میجورٹی نہیں ہے اور کوئی شخص سلیکٹ نہیں ہوتا تو پھر گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ آرٹیکل 112(2)(b) کے نیچے جا کے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، اس کے لیے جو ہے کسی ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وہ اس کو ڈیزالو کرتا ہے تو پھر کا آرٹیکل 224 سے آتا ہے جس کے اندر ایک کیئر ٹیکر کا پروسیس ہے کہ آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر، لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھیں گے، کسی 3 نام میں اتفاق کریں گے، اس میں سے ایک نہیں ہوتا تو وہ ایک کمیٹی کی طرف چلا جائے گا جس کے اندر اپوزیشن اور وہ ممبرز ہوتے ہیں جو ٹریری کے، اور پھر نہیں ہے تو چیف الیکشن کمشنر یا اس کے کمیشن کے ممبرز جو ہیں انہی ناموں میں سے ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اگر مجھے جو آپ کی ساری گفتگو سے ایک چیز کی سمجھ آ سکی کہ علی بن گنڈاپور صاحب نے صرف اور صرف بجٹ پاس کروانے کے لیے ہوائی فائر کیا تھا، ریئلٹی کچھ بھی نہیں تھی۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بعد کے اندر جو بجٹس آپ کے آئے ہیں ان کے اندر ایک کیپ ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بجٹ پاس کرنے کے لیے 30 جون کی ڈیٹ تھی، اور آج ہم جو ہے وہ 24 کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انف ٹائم چیف منسٹر کے پاس تھا کہ اس بجٹ کو پروسیس کرنے سے پہلے، فائنلائز کرنے سے پہلے اپنے پارٹی کے لیڈر یا پارٹی کے فاؤنڈرز جو ہیں ان کے پاس جایا جاتا اور انہیں کہا جاتا، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کے 2 ہی ہوں گے، چونکہ ان کی پریورٹی ایک یہ ہے کہ فائنینشیل ڈسپلن پہ انہوں نے بات کرنی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایلوکیشن آف ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، چونکہ ان کے صوبے کے اندر ان کی انٹرنل جو ہے ایک پالیٹکس تو ہے نا جی، اور اس پالیٹکس کے اندر چیف منسٹر کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہے،
تو میرا خیال ہے کہ ان کی ایڈوائز یہی ہوگی کہ چیف منسٹر کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کے اوپر ڈیولپمنٹ فنڈز نہ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ایکویٹیبل جو ہے، چونکہ 2/3 میجورٹی سے آئے ہیں، سب کی طرف جایا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پریمپٹ کیا ہے چیف منسٹر نے اس بنیاد کے اوپر کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لگائے گی، حالانکہ نہ لگا سکتی ہے، نہ کوئی ریزن ہے جس کے اندر میں نے بتایا ہے، اور جس ہیسٹ کے ساتھ اسے کیا گیا ہے. اگر 2 دن پہلے چیف منسٹر کو یہ خیال یہ تھا کہ جی میرے اندر کو فارورڈ بلاک بن رہا ہے یا گورنر کر رہا ہے، تو 2 دن کے اندر کس طرح وہ چینجز آ گئیں کہ ساری اسمبلی بیٹھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے ساتھ ساتھ ثاقب جو پوری اسمبلی وہاں پہ بیٹھی ہے، ان میں سے بھی کسی کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا کہ بھی ہم اپنے عمران خان جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں یا لیڈر ہیں، ہم ان کی مرضی کے بغیر نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس سارے پروسیس کے اندر چیف منسٹر کے ساتھ ہے، اور انٹرنلی جو ہے یہ ایکسٹرنلی بہت بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.